बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। डाइनिंग हॉल में मेज पे खाना लग चुका था और वहां मौजूद सब शिराज अफरीदी के मुंतजिर थे। शिराज अफरीदी शहर के रईसों में से एक थे। वो 4 बहनों सहरिश, सरविश, फरियाल और नीलोफर के इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। शिराज अफरीदी ने जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की, बहनों ने अपने अरमान निकाल लिए और खूबसूरत दुरे शहवार को दुल्हन बना के अपने घर ले आई। शिराज अफरीदी बहनों का बड़ा एहतराम करते थे, इसलिए हर काम में बहनों से मशवरा जरूर करते थे। जब उनके गुलशन हयात में पहला फूल खिला, उनकी बच्ची जो 6 दिन की हुई, उसकी रस्में अकीदा अदा करने और नाम तजवीज करने की गर्ज से बहनों को बुला भेजा। इसलिए इस वक्त खाने की मेज पे सब उनके मुंतजिर थे। अरे भाई, क्या भूख हड़ताल का इरादा है जो आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं? उन्होंने कुर्सी पे बैठते हुए कहा। ये अच्छी कही शिराज मियाँ, भूख हड़ताल पे तो तुमने हमें बिठाया है। बड़ी बहन ने मुस्कुरा के कहा। चलो भाई, हड़ताल खत्म। उन्होंने मुस्कुरा के निवाला तोड़ते हुए कहा। उनका निवाला हाथ से छूटा, जिसकी वजह एक अचानक बुलंद चीख थी। दुरे शहवार की तबीयत कुछ ठीक न थी, इसलिए वो अपने कमरे में थी। सब दौड़ते हुए कमरे में गए। वहाँ अंधेरा था। शिराज अफरीदी ने लाइट जलाई तो दुरे शहवार बिस्तर पे मीठी आंखें बंद किए नहीं नहीं की गर्दन किए जा रही थी। क्या हुआ? शिराज अफरीदी ने उन्हें हिला के पूछा तो वो आंखें खोल के खौफनाक नजरों से चारों तरफ देखने लगी। आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है मेरी बच्ची? दुरे शहवार ने सिर्फ इतना ही कहा। ये रही तुम्हारी बच्ची। फरियाल बेगम पालने से बच्ची को उठा के ले आई। बच्ची इंतहाई खूबसूरत थी और काबिले रश्क सेहत की मालिक भी। दुरे शहवार ने उसे झट से बाहों में लिया, जैसे कोई उसे छीना चाह रहा हो। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। दुरे शहवार ने अस्बात में सर हिलाया। फरियाल बेगम शिराज अफरीदी की सबसे बड़ी बहन थी। बाकी लोग तो आज आए थे, मगर फरियाल बेगम बच्ची और दुरे शहवार की देखभाल के लिए पहले ही आ गई थी। दुरे शहवार ज़हनी तौर पे फरियाल बेगम से बड़ी करीब थी और उन्हें आपाजान कह के बुलाती थी और अपनी हर बात उनके साथ जरूर शेयर करती थी। दुरे शहवार सबके जाने के बाद फरियाल बेगम ने उन्हें मुखातिब किया। जी आपा कह के दुरे शहवार फरियाल बेगम की तरफ देखने लगी। मैंने उस दिन भी तुम्हें ऐसे ही परेशान देखा था जब ये बच्ची 1 दिन की थी। क्या अपनी परेशानी की वजह मुझसे शेयर नहीं करोगी? फरियाल बेगम फिक्रमंदी से बोली तो दुरे शहवार ने कहना शुरू किया। इस बच्ची के पैदा होने से पहले मैं अजीब अजीब ख्वाब देखा करती थी, मगर मैंने उन्हें कोई वैल्यू न दी। मगर जब मेरी बच्ची 1 दिन की हुई तो मैंने फिर ख्वाब देखा। बड़ा भयानक ख्वाब। मैंने देखा कि कमरे के एक कोने की जमीन फट गई और उसमें से एक मोटा ताजा सांप निकलना शुरू हुआ। अल्लाह जाने वो कितना लंबा था। फिर उसने तय दर तय कुंडली मारी और नीचे होके अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और उसकी सरसराहट बड़ी आवाज सुनाई दी। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक न थी, बात आई गई हो गई। आज फिर से वही ख्वाब मैंने देखा। जमीन का फटना, सांप का निकलना, सरसराहट और आवाज, इस बच्ची को हमें दे दो, बड़ी दौलत मिलेगी। जैसे ही सांप ने बच्ची की तरफ रुख किया, मेरी चीख निकल गई और फिर मेरी आंख खुल गई। फरियाल बेगम तशवीश में पड़ गई कि एक बार होता तो बात अलग थी, लेकिन बार बार ऐसा मंजर नजर आना, कुछ न कुछ तो था, कोई गड़बड़ जरूर है। फिर उन्होंने दुरे शहवार को तसल्ली दी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही इसका हल निकालती हूँ। तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अगले दिन जोहर के बाद वो ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। उनकी वापसी असर तक हुई। वो सीधी दुरे शहवार के पास आई। अपाजान सब ठीक तो है ना? दुरे शहवार ये कहती हुई आगे बढ़ी। सब कुछ ठीक है, ये देखो। उन्होंने काले रंग के धागे बच्ची की सेहतमंद कलाइयों में बांधे, ये इसे बुरी नजर से बचाएंगे, और एक तावीज उठा के बच्ची के गले में पहना दिया। अल्लाह के कलाम की बरकत से ये हर बला से महफूज रहेगी। दुरे शहवार ने सुकून का सांस लिया।
اچھا میں چلتی ہوں، ایک دن رہ گیا ہے عقیقے میں، ابھی بہت سارے کام ہے، کہتی ہوئی چلی گئی۔ عقیقہ کی دعوت بڑی پرتکلف تھی، ہر کوئی شیراز افریدی کے ذوق کی داد دے رہا تھا۔ اب بچی کا نام بھی رکھنا تھا۔ شیراز افریدی اور درے شہوار نے اپنے پسندیدہ نام پیش کیے، لیکن قرعہ فال پھپھیوں کے نام نکلا۔ انہوں نے باہمی مشورے سے بچی کا نام دلکش رکھ دیا۔ وقت جیسے پڑ لگا کے اڑ گیا، 15 سال کب بیتے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن درے شہوار کی سب سے چھوٹی نند نیلوفر اپنے بچوں کو لے کے بھائی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بچوں کی چھٹیاں تھی، ان کے 3 بچے تھے، الشبا، افشار اور بیٹا دانیال۔ سب دلکش سے چھوٹے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی الشبا دلکش کی ہم عمر تھی اور دوست بھی۔ جب یہ لوگ آتے تو روز نت نئے پروگرام بنتے تھے۔ اس وقت بھی سب ایک کمرے میں جمع تھے اور فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ بکنگ پوائنٹ پر بھی بات جاری تھی۔ دانیال کو چڑیا گھر جانے کی لگی ہوئی تھی، افشا ایڈونچر پسند تھی اور ایسی جگہ جانا چاہتی تھی، الشبا کو فلمیں دیکھنا پسند تھی اور دلکش ساحل سمندر پہ جانے کی خواہش مند تھی۔ بحث ختم ہوئی تو فلم بھی ختم ہو چکی تھی، کافی رات ہو گئی تھی۔ دلکش تم یہیں سو جاؤ، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ الشبا کے اصرار پہ دلکش وہیں رکی۔ ابھی دلکش کی آنکھ جھپکی ہی تھی کہ وہ چونک کے اٹھ گئی، پھر لائٹ جلا کے چادر اٹھائی، بیڈ کے نیچے جھانک کے واپس بستر پہ لیٹ گئی۔ الشبا بھی اٹھ گئی۔ رات میں تمہیں کون سا خزانہ دریافت کر رہی ہو؟ الشبا نے پوچھا۔ میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے برابر میں کوئی نرم اور گلگلی شے ہے، اور میری آنکھ کھلی، میں سمجھی کوئی بلی ہوگی۔ پاگل ہو؟ الشبا نے اس کی بات کاٹ کے کہا، تمہیں نیند میں لگا ہوگا، سو جاؤ۔ دلکش نے چادر سر تک کھینچی اور دوبارہ بستر پہ لیٹ گئی، مگر یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے۔ جب بھی وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور سوتی، اسے ایسے لگتا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا وہ زمین کے اندر نیچے ہی نیچے جا رہی ہو۔ کئی بار اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تھالی ہے، اس پہ کپڑا ڈھکا ہے، جب وہ کپڑا اٹھاتی تو تھالی میں سانپ ہی سانپ ہوتے۔ دلکش نے ان سب باتوں کا اپنی ماں سے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ادھر دوسری طرف درے شہوار کو تسلی تھی کہ تعویذ کی برکت سے دلکش تمام مصیبتوں سے محفوظ ہے، لیکن اسے یہ پتا نہ تھا کہ وہ تعویذ دلکش نے نہ جانے کب کا اتار چکا تھا۔ 1 ماہ گزرا، چھٹیاں ختم ہو رہی تھی۔ نیلوفر جاتے ہوئے درے شہوار سے گلے مل رہی تھی اور بولی، لگتا ہے شیراز میاں سے ملے بغیر ہی جانا پڑے گا، وہ شہر سے باہر ہے اور ان کی واپسی کی کوئی خبر نہیں۔ دلکش بولی، پھپھو آج نہ جائے۔ نیلوفر بولی، اب کہ تم شیراز کے ساتھ آنا، اور دلکش کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی تو چونک گئی۔ یہ تمہارے ماتھے پہ نشان کیسے ہیں؟ نیلوفر آپا، یہ نشان پیدائشی ہیں، بچپن میں یہ نشان ہلکے تھے، مگر جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی یہ بھی گہرے ہوتے گئے۔ درے شہوار بولی، دلکش کے ماتھے پہ دونوں بہوؤں کے بیچ میں لہر سی بناتی ہوئی 2 لکیریں تھیں، وہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ابری ابری بھی لگنے لگی تھی۔ خیر اللہ بری نظر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ انہوں نے بھتیجی کو دعا دی اور چلی گئی۔ ایک دن شیراز افریدی نے درے شہوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ زین احمد اور ان کے گھر والے ہمارے ہاں آنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ درے شہوار نے حیرانی سے سوال کیا تو شیراز افریدی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب رکھتے ہوئے کہا، ہاں بات دراصل یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے شاہ زین تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے لوٹ آئے ہیں اور رشتے کے سلسلے میں ہماری دلکش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیراز، ابھی تو ہماری بیٹی نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی، یہ سب اتنی جلدی؟ درے شہوار سوالیہ انداز میں بولی، میرے خیال میں کوئی خرچ نہیں، رشتہ بڑا اچھا ہے، آنے دیجیے، شادی تو ہم پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے، میں نے انہیں آئندہ ہفتے آنے کی رضامندی دے دی ہے۔ شیراز افریدی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ درے شہوار نے ان کی تائید کر دی۔ شاہ زین احمد اور شیراز افریدی کے خاندان کے درینہ مناسب تھے، ان کے بزرگوں نے جو تعلق قائم کیا تھا اسے آنے والی نسل نے بھی برقرار رکھا ہوا تھا، اس لیے شاہ زین احمد اور شیراز افریدی اس گہری دوستی کو رشتہ داری میں بدل جانے کے خواہش مند تھے۔ شاہ زین احمد اپنے بیٹے شاہ زین اور اہل خانہ کے ساتھ آ چکے تھے۔ دلکش نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، جس نے اسے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے نام سے زیادہ دلکش تھی۔ کتابی چہرہ، شانے پہ جھولتی ہوئی ناگنی زلفیں، اس کی بادامی آنکھوں کی چمک ایسی تھی گویا 2 ہیرے آنکھوں میں ڈال دیے ہوں۔ کمان آبرو کے ساتھ آنکھیں جدھر اٹھتی ایک سحرسا تاری کر دیتی، دیکھنے والوں کو لگتا ان آنکھوں سے کوئی رشتہ جڑ گیا ہو اور وہ دوبارہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے۔
شاہزیب احمد اور گھر والوں کے ساتھ شاہزیب نے بھی فوراً اپنی پسند کا عندیہ دے دیا۔ شاہزیب احمد سے سوچنے کے لیے وقت لے کے شیراز افریدی نے بہنوں اور سب کی رضامندی سے طے کیا کہ منگنی کی رسم کے لیے چاند کی 14 تاریخ مناسب رہے گی۔ درے شہوار کے والدین گزر چکے تھے، ایک بڑی بہن ملک سے باہر تھی، لے دے کے بس سسرال والے ہی تھے۔ کیونکہ وہ خوش اخلاق تھی اس لیے نندو کی چہیتی تھی اور انہیں سسرال اور میکے میں کبھی فرق محسوس نہ ہوا۔ منگنی کی تقریب میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے۔ منگنی کے تمام مہمان پہنچ چکے، سرمئی بادلوں کے ٹکڑے آسمان پہ تیر رہے تھے، مہکی مہکی گلابی شام مدہوش کن تھی۔ گلابی جوڑے میں ملبوس دلکش بھی گلاب کی کلی لگ رہی تھی، اس کی سراہیدار گردن میں ہار ایسے لگ رہا تھا کہ گویا صرف بنا ہی اس کی گردن کے لیے ہو۔ گداس کلائیوں میں پیلے کنگنوں کی الگ بہار تھی، ہیرے کی بندیا اور انگوٹھی پہنا کے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ کیونکہ صرف خاندان کے لوگ تھے اس لیے تقریب جلدی ختم ہو گئی۔ مہمان جا چکے تھے، دلکش اپنے کمرے میں جا کے لیٹی، اسے بڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر ہوگا، جب دلکش کی آنکھ کھلی اس کا سانس بڑی تیزی سے چل رہا تھا، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور تھی۔ خوف کے مارے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سوتے میں اس نے دیکھا کہ ایک موٹا سانپ اس کی گردن میں بالکل خار کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دلکش کا اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کلائیوں میں بالکل کنگن کے انداز میں سانپ بل کھا کے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی گرفت بھی اتنی سخت تھی کہ ہڈیاں چٹختی محسوس ہو رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب خواب تھا، مگر وہ دباؤ اور تکلیف حقیقت میں ابھی خاتون اور گلے پہ محسوس ہو رہی تھی، اور ماتھے پہ بھی ایک سوئی سی چپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ دلکش نے دوبارہ لیٹ کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے جھجھڑی سی آ رہی تھی، جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ دلکش کو نہ پا کے درے شہوار اسے بلانے اس کے کمرے میں پہنچی تو دلکش سر سے چادر لپیٹے ابھی تک سوئی تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا دلکش کا منہ سرخ ہو رہا تھا، پھر اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ انگارے کی طرح جل رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ تیز بخار تھا۔ انہوں نے گھبرا کے شیراز افریدی کو اطلاع دی اور فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ دوا دے رہا ہوں، شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر پھوپھیا اس بات پہ مصر تھی کہ دلکش کو نظر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ انہوں نے دلکش کی نظر اتاری، دوا کا اثر تھا یا واقعی نظر لگی تھی۔ شام تک بخار خاصے کم ہوا۔ 2-4 دن ہی کچھ بہتر گزرے کہ دلکش کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ شیراز افریدی نے ڈاکٹرز کی لائن لگا دی، ڈاکٹرز پہ ڈاکٹر بدلے گئے، مگر اس کی طبیعت نہ سنبھلی۔ دنیا بھر کے ٹیسٹ کروائے گئے، مگر بیماری کی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ ایک دن درے شہوار نے دلکش سے کہا، یہ کیسی منگنی تھی جس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ دلکش سے ماں کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے منگنی کی رات کا سارا خواب ماں کو بتایا۔ یہ سب سن کے درے شہوار سن ہو کے رہ گئی۔ ان کی نظر فوراً دلکش کے گلے کی طرف اٹھی۔ انہوں نے سوال کیا، تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ دلکش بولی، وہ تو میں بہت پہلے اتار چکی ہوں اور وہ اب نہ جانے کہاں ہوگا۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ ابا جان بھی یہاں نہیں۔ اپنی بچی کی حالت اور تعویذ نہ ہونے کا سن کے درے شہوار بہت مایوس ہو گئی۔ ڈاکٹرز، حکیم، صدقہ حیران دنیا بھر کے جتن کر لیے، مگر دلکش کی حالت نارمل نہ ہوئی اور وہ کمزور ہوتے ہوتے ڈھانچے کی صورت بننے لگی۔ اس کے ماتھے پہ بنی وہ لہراتی لکیریں سرخی مائل سے بالکل سیاہ ہو گئی اور اوپر کے جلد سے اوپر ہو گئی، اور غور کرنے پہ ایسے لگتا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے 2 سانپ ہوں۔ ایک دن کوٹھی کے گیٹ کے باہر سے مستقل بھین کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درے شہوار اس وقت دلکش کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی اور وہ روز دلکش کو لے کے آتی تھی تاکہ اس کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے۔ انہوں نے چوکیدار کو آواز دی، چوکیدار یہ کیسا شور ہے؟ چوکیدار بولا، بیگم صاحبہ ایک جوگی ہے جو کہ بین بجا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کوٹھی میں کوئی سانپ موجود ہے۔ لفظ سانپ درے شہوار کی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ چونک کے بولی، اسے اندر بلاؤ، ہم خود پوچھتے ہیں اس سے۔ جوگی اندر آیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہاں سانپ ہو سکتا ہے؟ درے شہوار نے پوچھا۔ جوگی بولا، میں یہاں ایک ایسی بوٹی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو صرف وہاں ہوتی ہے جہاں زمین زہریلی ہوتی ہے۔ درے شہوار نے حیرت سے کہا، زمین کیسے زہریلی ہو سکتی ہے؟ جوگی بولا، سانپ جہاں ہوتا ہے اپنا جھاگ پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ جہاں وہ جھاگ پڑتے ہیں وہ زمین زہریلی ہوتی ہے اور وہاں یہ بوٹی اگاتی ہے۔ تم بین کیوں بجا رہے تھے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔
سام اگر یہاں ہوگا تو بین کی لے پہ باہر نکلے گا، پھر ہم اسے پکڑ کے لے جائیں گے، جوگی نے صاف بتا دیا۔ امبی اندر چلے، اب مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جاتا، دلکش نے کہا۔ دلکشی آواز پہ جوگی نظر اٹھا کے دلکش کی طرف دیکھا اور حیرت سے چونک گیا۔ درے شہوار بولی، یہ بچی بہت بیمار ہے۔ دلکش کو تھام کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رک جا مائی، جوگی نے آواز دی تو درے شہوار کے قدم رک گئے۔ انہوں نے مڑ کے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسی بچی کی بیماری کبھی بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے گی۔ درے شہوار سنجیدہ ہو کے جوگی کے قریب آئی۔ کیوں سمجھ نہیں آ سکتی؟ جوگی بولا، اس کے ماتھے کو دیکھ، یہی اس کی بیماری کی وجہ ہے۔ اس کے ماتھے پہ 2 لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوگی مزید بولا، انہیں نکلوا دے تو تیری بچی تندرست ہو جائے گی۔ درے شہوار نے دلکش کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر جوگی کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ اس نے انہیں بہت کچھ بتایا اور ایسی باتیں بھی بتائی جو انہیں یقین دلا رہی تھی کہ دلکش کی بیماری کے پیچھے ایسی ہی کوئی وجہ ہے۔ کون کر سکتا ہے ہماری بچی کا علاج؟ انہوں نے پوچھا۔ مائی، تیری بچی کا علاج میں کروں گا، ابھی مجھے جانا ہے، تو ہمارا انتظار کر، میں پھر آؤں گا۔ اور وہ جوگی چلا گیا۔ درے شہوار کو پورا یقین تھا کہ جوگی نے جو بھی کہا سب صحیح ہے۔ انہوں نے شیراز افریدی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر جب درے شہوار نے اپنا خواب، منگنی کی رات کا دلکش کا خواب اور تعویذ کا بتایا تو یہ سب سن کے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی تک انہوں نے دلکش کی بیماری اس کے سسرال والوں سے چھپا رکھی تھی، لیکن آخر کب تک؟ آگے انہیں پتہ چل جانا تھا، پھر نہ جانے رشتے پہ کیا اثر پڑتا، اور پھر ماہر سے ماہر ڈاکٹر آزمائے گئے لیکن نتیجہ صفر تھا۔ یہ سب سوچ کے انہوں نے اس علاج پہ رضامندی ظاہر کر دی۔ دلکش کی طبیعت بحال ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کئی روز گزرے لیکن ابھی تک اس جوگی کی واپسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ درے شہوار کو جوگی کی آمد کا شدت سے انتظار تھا اور وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک بین کی آواز نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی، جوگی کے سامنے پہنچ کے بےتابی سے بولی، جلدی سے بتاؤ میری بیٹی کا علاج کب کرو گے؟ جوگی نے کہا، جان کو جوخم میں ڈال کے یہ کام کیا ہے، یہ بچی بڑی مصیبت میں ہے، اس لیے اس پہ مجھے ترس آیا۔ یہ دیکھ، جوگی نے اپنی پوٹلی سے گول ڈبا نکالا، یہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہوگا، نہیں تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ درے شہوار کی بےتابی عروج پہ تھی۔ تم بتاؤ تو صحیح، ہمیں کرنا کیا ہے؟ جوگی نے ڈبا کھولا، اس میں ایک طرح کا سفوف تھا، ایسے لگتا تھا جیسے چمکدار ذرات ہو، ہلاؤ تو لگتا جیسے چمکتی ہوئی کو لہر اٹھ رہی ہو۔ پھر جوگی نے پوٹلی سے ایک سلائی بھی نکالی اور بولا، مائی میری بات دھیان سے سن، رات میں جب یہ بچی سو جائے تو اسی سلائی سے یہ سفوف اس کی پیشانی پہ بنے ان سانپوں پہ لگانا، اس کے بعد ڈبا کھول کے اس کے سرہانے کے قریب رکھ دینا، سفوف لگا کے سلائی بھی ڈبے میں رکھنا، یاد رکھنا ڈبے کو کھلا رکھنا، یہ سانپ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو گئے صرف اسی سفوف کی بو کو پہچانیں گے اور بچی کے ماتھے سے اتر کے یہ اسی بو کی وجہ سے ڈبے میں چلے جائیں گے۔ بڑی دھیان کی بات ہے ورنہ بچی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، جوگی نے تائید کر دی۔ درے شہوار سمجھ گئی، ہم بہت زیادہ دھیان رکھیں گے، تم نے ہماری مدد کی، تم بتاؤ ہم تمہاری خدمت کریں۔ جوگی بولا، مائی سب خیر ہے، تو اس بچے کی فکر کر، یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، چلی جا، اور بغیر کچھ مانگے پوٹلی سنبھال کے چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت جب دلکش سو چکی تھی، درے شہوار نے وہی کیا جو انہیں جوگی نے بتایا تھا۔ ڈبے کو کھول کے انہوں نے اس کے سرہانے کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور لائٹ بند کر کے وہ کمرے سے چلی گئی۔ آدھی رات کے بعد دلکش کی آنکھ کھلی، اسے ایسے لگا کہ اس کے ماتھے پہ بہت بوجھ ہو رہا ہے، اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ سائڈ کی ٹیبل پہ پانی کا گلاس موجود ہوگا۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کے گلاس ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرایا، پانی بھرا گلاس وہیں الٹا اور جو ڈبا درے شہوار رکھ کے گئی تھی وہ بھی نیچے گر گیا، اس میں موجود ذرات پانی میں بہہ گئے۔ دلکش مایوسی سے دوبارہ لیٹی کیونکہ پانی کا گلاس تو الٹ گیا تھا۔ درے شہوار کو اکیلی دلکش کا سوچ کے نیند نہیں آ رہی تھی، رات انہیں بڑی لمبی لگ رہی تھی، وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دلکش کے کمرے کی طرف بھاگی، وہاں پہنچ کے ان کی فلک شگاف چیخوں سے دلکش کا کمرہ گونجنے لگا۔ درے شہوار کی چیزیں دہلا دینے والی تھی، اس لیے شیراز افریدی بھی دوڑ کے کمرے میں پہنچے اور کمرے میں پہنچ کے انہوں نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی تھی۔ دلکش کی رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی، اس کے منہ سے جاگ بہ رہے تھے، اس کے ماتھے پہ بنے سانپ ان ماتھے سے غائب تھے۔ جوگی نے کہا تھا سانپ زندہ ہو کے ڈبے میں چلے جائیں گے، لیکن ڈبا تو گر گیا تھا، سفوف بھی پانی میں بہہ کے ضائع ہو گیا تھا، صرف دلکش کے ماتھے پہ اس سفوف کے ذرات لگے تھے، اس لیے ان سانپوں نے زندہ ہو کے دلکش کو ڈس دیا تھا۔
اب ایسا کچھ ہو چکا تھا جو سننے اور بیان کرنے سے باہر تھا۔ درِ شہوار اور شیراز افریدی کی دنیا بکھر چکی تھی۔ دلکش ان دونوں کو رونے کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ درِ شہوار کو کسی چیز سے دلچسپی نہ رہی، ان کی دنیا سمٹ کے ان کے اس کمرے تک محدود ہو گئی جہاں دلکش نے اپنے آخری لمحے گزارے تھے۔ وہ دیوانہ وار بیٹی کو پکارتی رہتی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر ان کا یہی حال رہا تو یہ صدمے سے پاگل ہو جائیں گی۔ شیراز افریدی نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو بالکل تبدیل کروا دیں گے۔ سب سے پہلے کمرے کی دیواریں توڑی گئی۔ دیوار ٹوٹنے سے کمرے ہال سے جا ملتا دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کی کھدائی ہونا تھی۔ فرش تقریباً شام تک پورا کھد چکا تھا۔ ایک کونا باقی رہ گیا تھا۔ ابھی وہ توڑا جا رہا تھا کہ زمین میں اچانک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ کدال کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ دوبارہ چوٹ مارنے پہ پھر ایسی ہی آواز پیدا ہوئی۔ اس بات کی اطلاع شیراز افریدی کو دی گئی تو وہ وہاں پہنچ گئے۔ آرام سے پورا ٹکڑا توڑو اور دیکھو کیا مسئلہ ہے، انہوں نے ہدایت کی، اور پھر سب دیکھنے والوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ زمین سے برآمد ہونے والی شے ایک دیگ تھی۔ ڈھکن کھولنے پہ وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ دیگ کے اندر سونے، ہیرے، جواہرات موجود تھے۔ درِ شہوار بھی وہاں آئی۔ ان کی نظر جیسے ہی اس طرف گئی، انہوں نے دیگ کا ڈھکنا دیکھا۔ اس میں بالکل وہی سانپ نما لکیریں بنی تھی جیسے کہ ان کی بیٹی کی پیشانی پہ تھی۔ ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کے کانوں میں سرسراہٹ کے ساتھ ایک آواز آئی، دلکش ہمیں مل گئی، یہ دولت تم لے لو۔ درِ شہوار کا خوفناک خواب حقیقت کا روح بن کے ان کے سامنے تھا۔ اس سے زیادہ ان میں تاب نہ تھی اور وہ چکرا کے وہیں گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔